बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब की नई गुफ्तगू सुनी, उस पर मैं अहले सुन्नत का एक खादिम होने की हैसियत से, एक सैयद होने की हैसियत से चंद बातों का मैं इजहार करूँगा। शाह साहब ने उस बयान में शुरू से ये बात की कि हम रज़वी हैं और ज़रूरियात अहले सुन्नत के पाबंद हैं और हम बिल्कुल सहाबा पे तान नहीं करते, ना करवाते हैं। और फिर शाह साहब ने बदगुमानी के अहले सुन्नत से कि ये मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुकाबला करवाते हैं। फिर आपने कहा कि हुब्ब अहले बैत अगर रिफ्स है तो हम राफ़ज़ी हैं और इमाम शाफ़ी भी राफ़ज़ी, इमाम शाफ़ी पर भी ये इल्ज़ाम लगाया गया। फिर बड़ी बात जो है अफसोसनाक वो ये है कि शाह साहब ने मुल्कियत मुस्तफ़ा की बेअदबी की है, इमाम हसन पर इल्ज़ाम लगाया है। बाद इख्तिताम मुद्दत इमाम नहीं चाहते थे कि मुल्कियत से उनका पाकीज़ा मुताहर चादर ततीर दागदार है। एक हिकमत थे, फरमाया बाद इख्तिताम मुद्दत ऐन मार का जामे हथियार रख दिए। पर तो उसके बारे में तो मैं तमाम मुफ्तियान अहले सुन्नत से कहूँगा, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब से बिलखुसूस कहूँगा कि आपका ताल्लुक़ है शाह साहब से, तो आप शाह साहब से इस बात का इज़हार करें कि जो आपने कहा मुल्कियत मुस्तफ़ा की तो ये नहीं है, हज़रत मुआविया की तो ये नहीं है इसके अंदर, और आला हज़रत इस मुल्कियत के बारे में क्या कहते हैं अभी मैं अर्ज़ करूँगा। और डॉक्टर रिजवान नक्शबंदी साहब ने जो तबसरा किया, अल्लामा हसीनुद्दीन शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया हमारे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ मोहतरम शख्सियत है, और उन्होंने जिस तरीके से उनको बिठा करके एक फैसला कुन अंदाज में बात की और समझाया सबको, उन्होंने जो कुछ फरमाया उसमें जो कुछ सही फरमाया सर आंखों पर है, लेकिन मुझे उनकी बात सुन करके एक तरफगी महसूस हुई है। उन्होंने उन लोगों को बिल्कुल एड्रेस नहीं किया जिन्होंने सहाबा की शान में तौहीन की, वो जो पीछे बैठे हुए थे, जिन्होंने हजरत अमीर मुआविया की शान में तौहीन की है, जिन्होंने मजाक उड़ाया है सहाबा का, जिन्होंने हदीस में बेजा तावीलें की हैं, उनका नाम नहीं लिया। उनको नहीं कहा गया कि आप लोगों ने ये किया है तौबा करें, आप लोग रुजू करेंगे इन बातों से, ये नहीं आया उसके अंदर, बल्कि उन्होंने एक तरफा तवज्जो सारी इस तरफ रखी जो मैंने अभी कहा कि जो काम हो रहा है कुछ इस अंदाज से ही हो रहा है। जिस पर कल हनीफ कुरैशी ने खामखा ऐसी गुफ्तगू की लायानी सी और तानो तशनी पर उतर आया। डॉक्टर साहब ने यही दावत फ़िक्र दिया कि हसीनुद्दीन शाह साहब इंसाफ से काम लें, आप अहले सुन्नत पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, बदगुमानी कर रहे हैं कि ये मुकाबले में ला रहे हैं और ये राफ़ज़ी और तफज़ीली में फ़र्क नहीं कर रहे। तो जो आपके आस पास और इर्द गिर्द अगल बगल में लोग हैं जो बारहा मरतबा सहाबा पे तान कर चुके हैं, रियाज शाह पास बैठा है वस्ते मुआविया पे इल्ज़ाम लगा चुका है, कुरैशी बारहा मरतबा वस्ते मुआविया पर तान कर चुका है, नो डिमांड का नारा लगा चुका है, इसी तरह करके माज़अल्लाह मुआविया नाम पर इल्ज़ाम तान कर चुका है, हज़रत अबू सुफियान को माज़अल्लाह पलीद कह चुका है। तो आज तक उसने भी इन गुस्ताखियों के बारे में इजहार किया कि मैंने ये जो कहा है मैं रुजू करता हूँ, तौबा करता हूँ, आज तक इसका कोई बयान आपने जारी करवाया? और मैं जानबूझ के करता हूं, तुम क्या समझते हो मेरे मुंह से वैसे निकलता है? हमें नो डिमांड पहुंच गया नहीं अली मेरे नबी के सहाबा करिए तो लफ्ज ये इस्तेमाल हुआ, अपने तो अपने अबू सुफियान जैसा प्लीद। ये उस वक्त की बात कर रहा हूं जब ये भी वो मुसलमान नहीं हुए थे। हजरत आयशा पर जब वो आपके कुत्ते जब वो भौंके, वो जब वो जा रही थी तो आपने फरमाया, मुझे हुजूर की हदीस याद आ गई। उन्होंने फरमाया था, आयशा वो कैसा दिन होगा जिस दिन वो आपके कुत्ते तुझ पर भौंकेंगे। ये हदीस सही है, वो आपके कुत्ते तुझ पर भौंकेंगे। तू याद रखना, जब तू आपके कुत्ते तुझ पे भौंके तो यकीन कर लेना अली हक पे होगा। गालियां खत्म नहीं हुई। जो फर्क अबू सुफियान उस दौर में छूट गया था वो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनकी ख्वाहिश को इस तरह भी पूरा किया कि दिमाश्क से लेकर के कूफा तक के खुतबा को ये ऑर्डर जारी हुआ बाब खिलाफत से कि अली को गालियां दो, और सबको शतम किया गया। तो डॉक्टर रिजवान नक्शबंदी साहब तो ये कह रहे थे, कुरैशी जो है वो दूसरी तरफ उसको गलत रंग दे के बयान कर रहा था कि डॉक्टर साहब कह रहे थे जी आप हज़रत मुआविया और मौला अली में फ़र्क कर रहे हैं, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन हाज़ा बुहतानुन अज़ीमुन। डॉक्टर साहब तो ये कह रहे हैं कि आपके जो साथी हैं आप उन्हें तंबीह क्यों नहीं करते, उनसे रुजू क्यों नहीं करवाते, उनसे तौबा क्यों नहीं करवाते। ना कि डॉक्टर साहब ने माज़अल्लाह ये कहा है कि आप हज़रत मुआविया और मौला अली में फ़र्क कर रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह। तो इस वजह से करके
اب شاہ صاحب نے پورا زور تو اہل سنت پہ لگا دیا، تو آپ نے جو ساتھ ساتھی ان پر کیوں نہیں لگایا؟ انہیں کیوں نہیں توبہ کی دعوت دی کہ اور عائشہ توبہ کرو، آؤ قریشی توبہ کرو؟ اور شاہ صاحب کی تصویریں بنانے والا، ارد گرد پھرنے والا جو طیب ہے وہ حیدری، اس کی آپ آئی ڈی دیکھیں، فیس بک دیکھیں، وہ کس طرح وہ ملعون، وہ خبیث انسان حضرت معاویہ کے عرس پر بکواس کر رہا ہے اور آپ کے خال المومنین ہونے پر بکواس کر رہا ہے، جبکہ حضرت معاویہ کا خال المومنین ہونا وہ شان ہے جس کی امام احمد بن حنبل دفاع کر رہے ہیں، السنہ پڑھے ابن خلال کی۔ تو یہ دعوت ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ہم ضروریات اہل سنت کے پابند ہیں۔ شاہ صاحب ضروریات اہل سنت میں سے ہے، من علامات اہل سنت تفضیل الشیخین وحب الخطنین۔ تو آپ کا ساتھی عبد القادر شاہ پوری کتاب لکھ کر گند مار چکا ہے اہل سنت کے اندر، جس پر متعدد علماء اہل سنت نے گرفت کی ہے اور اسے رافضی تفضیلی قرار دیا ہے۔ آپ نے اس سے توبہ کروائی ہے، آپ تو اسے اتقا اور عالم کہتے ہیں۔ تو خوشی ہوگی، مسرت ہوگی، آپ رشتہ میں ولی ہونے کے لحاظ سے بھی، عالم ہونے کے لحاظ سے بھی، فاضل ہونے کے لحاظ سے، متقی ہونے کام سے اعلیٰ ہے، افضل کو امام ہونا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں ہم ضروریات اہل سنت کے پابند ہیں، کیا اعلیٰ حضرت اجازت دیتے ہیں کہ تفصیلی جو افضلیت کا منکر ہو باقاعدہ کتاب لکھ دو اس کے ساتھ یارانہ لگانے کی اجازت اعلیٰ حضرت دیتے ہیں؟ آپ کس طرح ضروریات اہل سنت پر پختہ ہیں؟ اور پھر آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے یہ منحرف ہیں، یہ نام لیتے ہیں، یہ دعویٰ صرف کرتے ہیں، چلتے نہیں ہیں۔ تو اسی طرح کر کے آپ نے جو یہ کہا کہ معاذ اللہ حضرت امام حسن مجتبی دامن بچانا چاہتے تھے، امام نہیں چاہتے تھے کہ ملوکیت سے ان کا پاکیزہ مطہر چادر تطہیر داغدار ہے۔ ایک حکمت بھی تھے، فرمایا بعد اختتام مدت عین مار کا جامع ہتھیار رکھ دیے۔ جو آپ نے توہین کی ہے ملوکیت مصطفیٰ کی، دیکھیے اعلیٰ حضرت کا نام آپ استعمال کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کی آپ نے کتابیں نہیں پڑھیں۔ یہ اعتقاد الاحباب رسالہ ہے اور فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ ملوکیت معاویہ کی کیا شان ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ امام حسن نے اپنا دامن تطہیر داغدار ہونے سے بچایا، نعوذ باللہ۔ اعلیٰ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ تو اول ملوک اسلام اور سلطنت محمدیہ کے پہلے بادشاہ ہیں۔ تورات مقدس میں اشارہ ہے کہ مولدہ بمکہ تھا و مہاجرہ طیبہ تھا و ملکہ بالشام، وہ نبی آخر الزمان مکہ میں پیدا ہوگا، مدینے کو ہجرت کرے گا اور اس کی سلطنت ملکہ وہ شام میں ہوگی۔ اب شام میں کس کی سلطنت ہے؟ سلطنت مصطفیٰ ہے جس کا ظہور حضرت معاویہ سے ہوا، یہ اتنی عظیم سلطنت ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کیا اس پہ تبصرہ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں امیر معاویہ کی بادشاہی اگرچہ سلطنت ہے مگر کس کی؟ محمد الرسول اللہ کی۔ جب رسول اللہ کی یہ بادشاہی ہے تو کیا امام حسن کا دامن اپنے نانا کی بادشاہی سے داغدار ہونے لگا تھا؟ وہ ناپاک چیز تھی، نعوذ باللہ۔ تو یہ آپ نے تان نہیں کیا۔ آپ کہتے ہیں رافضی وہ ہوتا ہے جو تان کرے صحابہ پہ، تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا جواب شاہ صاحب دیں گے اور وضاحت کریں گے کہ یہ سبقت لسانی ہے، بے توجہی ہے، لا علمی ہے، کیا ہے؟ شاہ صاحب اس کا جواب دیں گے۔ اسی طرح کر کے شاہ صاحب نے کہا کہ یہ حضرت معاویہ کو مقابلے میں لاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ھذا بہتان عظیم۔ اہل سنت بالکل مقابلہ نہیں کرواتے، جو کرواتا ہے وہ رضوی نہیں ہے، وہ ملعون رضوی نہیں ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے حضرت معاویہ کا مقابلہ۔ ہم تو جب بھی حضرت معاویہ کی شان بیان کرتے ہیں تو شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر بھی کار فجار۔ شاہ صاحب تان کرنے والے تو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی آپ بھی پڑھ دیں اعلیٰ حضرت کا وہ فتویٰ من یکون یطن فی معاویہ فذلک قلب من کلاب الحاویہ، کبھی آپ یہ بھی پڑھ کے سنا دیتے۔ آپ یہ تو کہہ رہے تھے مقابلہ کرواتے ہیں، تو کبھی آپ تان کرنے والوں کو وہ بھی سنا دیتے، اعلیٰ حضرت کا دوسرا فتویٰ بھی سنا دیتے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس طرح وہ وہابی خارجی لوگ انبیاء اولیاء کی توہین کرنی ہو تو توحید خدا کا بہانہ بناتے ہیں، رب کے مقابلے میں لا کے توہین کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھی حضرت معاویہ کو خود مقابلہ کروا کے مولا علی سے توہین کرتے ہیں، پھر نو ڈیمانڈ معاویہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ آپ بتائیے کون غلط استعمال کرتا ہے محبت اہل بیت کو، اعلیٰ حضرت کو؟ آپ نے کہا کہ مجھے کسی نے کہا کہ لوگ رافضی ہو رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ ایک سنی دکھاؤ جو حضرت ابوبکر عمر پر تان کرتا ہو۔ رافضی وہ ہے جو ابوبکر عمر پر تان کرے، یہ تعریف کہاں ہے؟ مجھے ایک آدمی کہا لگا جی لوگ رافضی ہو رہے ہیں، میں نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں مجھے ایک سنی بتاؤ جو صدیق اکبر کو برا کہتا ہو،
حضرت عمر کو برا کہہ دو، جب ان کو برا نہ کہے وہ رافضی ہو سکتا ہے؟ اور لفظ میں فرق کرو، تفصیلی میں اور لفظ میں بڑا فرق ہے. یہ عالم جانتے ہیں جو تفصیلی میں اور فضیلت تفصیل میں اور لفظ میں فرق نہیں کرتا، اس کو تو علم کی اہم ہی نہیں پتا علم کیا ہوتا ہے، اس کا علم میں زور نہ دے. یہ کس نے تعریف کیا کہ صرف کہ رافضی وہ ہے جو شیخین کریمین پر تان کرے؟ یہ تعریف کس نے کی ہے کہ صرف وہ رافضی ہے؟ کیا علماء نے یہ نہیں کہا کہ کسی صحابی پہ تان کرنے والا رافضی ہے؟ کسی صحابی پہ تان کرنے والا رافضی ہے تو یہ ریاض شاہ تان کر چکا ہے، اسی طرح حنیف قریشی تان کر چکا ہے، یہ ابھی اہل سنت ہے. اسی طرح کر کے آپ نے پھر کہا کہ جو فرق نہیں کرتا تفضیلی اور رافضی میں، اسے علم کی عین کی خبر نہیں. شاہ صاحب اب آپ بتائیے کہ دعویٰ تو آپ نے بہت بڑا کر دیا، لیکن آپ کیا اس پر کسی بھی علماء اسلام میں سے، ائمہ دین میں سے کسی کا قول پیش کر سکتے ہیں جس نے کہا ہو کہ تفضیلی اہل سنت میں ہے؟ جبکہ ہم درجنوں حوالے پیش کر سکتے ہیں. سب سے پہلے میں امام اہل سنت کا حوالہ پیش کرتا ہوں، جن کا آپ نام لے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ نام لیتے ہیں اور چلتے نہیں ہیں. یہ دیکھیے، کاش آپ آلات کا فتاوی رضویہ پڑھتے. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ 5ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 581 ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں لہٰذا ائمہ دین نے تفضیلیہ کو روافض میں شمار کیا ہے. ائمہ دین نے، ایک امام نے نہیں، جمع ہے ائمہ دین نے. تو اس پر درجنوں حوالے ہیں کہ ائمہ دین نے تفضیلیہ کو روافض میں شمار کیا ہے. تو عبد القادر شاہ کیا جس نے پوری کتاب لکھ دی، جس کو آپ عالم اتقا کہہ رہے تھے، پھر آپ کہتے ہیں ہم ضروریات اہل سنت کے پابند ہیں. یہ فتاوی رضویہ 28ویں جلد ہے، اس کے اندر 2 جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی بات کو. یہ صفحہ نمبر 77 پہ ابن حجر اسقلانی کے حوالے سے، یہ ہدیۃ الساری کے حوالے سے، اس میں امام ابن حجر نے یہ لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تشیع اور رفس اور غالی رافضی کی آپ تعریف کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں فمن قدمہ علی ابی بکر و عمر، جو مولا علی سے محض محبت کرے وہ شیعہ ہے، اور جو ابو بکر عمر پر تقدیم دے فہو غال فی تشیعی، وہ تشیع میں غالی ہو گیا. ویطلق علیہ رافضی، اور اس پر رافضی کا بھی اطلاق ہوتا ہے، تفضیلی پر رافضی کا اطلاق بھی ہوتا ہے. اور صفحہ نمبر 420 پر کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا اجماع ہے، حضور صدیق اکبر حضرت امام الاولیاء مرجع العرفاء امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی اکرم، افضل، اتم، اکمل ہیں. جو اس کے خلاف کرے اسے بدعتی شیعی رافضی مانتے ہیں. بدعتی شیعی رافضی مانتے ہیں. آپ کہتے ہیں فرق کرو فرق کرو، جو فرق نہ کرے اسے علم کی عین کا پتہ نہیں. اب دیکھیں امام احمد بن حنبل یہ سننا ہے. امام احمد بن حنبل سے یہ پوچھا گیا کہ جو بندہ انہ یقدم علی علی ابی بکر و عمر، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا قال اخشى ان یکون رافضیا، کہ مجھے اس کے رافضی ہونے کا خطرہ ہے. اسی طرح امام ربانی، آپ کی بات سنیے آپ کیا فرماتے ہیں. یہ 2 جلد ہے اور مکتوب نمبر 15 ہے، صفحہ نمبر 41 ہے، یہ کوئٹہ کا چھاپا ہے. اس پر آپ فرماتے ہیں تفضیل حضرات شیخین متوقف است، طریق اہل سنت لا رافض است، کہ جو صرف توقف کرے نا شیخین کی افضلیت پر وہ بھی رافضی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ تفضیلی اور رافضی میں فرق کرو. یہ تمہید ہے میرے ہاتھ میں، اس میں عبدالشکور سالمی 348 صفحہ پر آپ روافض کے اقوال مختلف بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کچھ ان کے اقوال کفر ہیں اور کچھ بدعت ہیں. آپ فرماتے ہیں بعض کلامہم یکون بدعتا ولا یکون کفرا، بعض ان کے کلام کفر نہیں بدعت ہیں. وہو قولہم بان علیا کان افضل من ابی بکر و عمر و عثمان، اور رافضیوں کا یہ قول کہ مولا علی ابو بکر و عثمان سے افضل ہیں، یہ رافضیوں کا قول ہے. یہ عبدالشکور کہہ رہے ہیں، یہ فتاوی عزیزی ہے 2 جلد صفحہ نمبر 95 پر. یہ فرماتے ہیں الرافضی ان فضل علی علی غیری فهو مبتدع، جو مولا علی کو غیر یعنی ابو بکر عمر پر فضیلت دے وہ مبتدع ہے، وہ رافضی ہے. تحفہ اثنا عشریہ میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 8 اور 10 پر فرماتے ہیں دوسرا فرقہ تفضیلیہ کہ امیر کو سب صحابہ پر فضیلت دیتے تھے. یہ فرقہ ادنا شاگردوں اس لعین سے یعنی عبداللہ بن سبا سے انہوں نے تھوڑا سا وسوسہ قبول کیا اور امیر نے ڈرایا دھمکایا، خبردار اگر فضیلت دی تو میں ایسی کوڑے ماروں گا. اسی طرح صفحہ 10 پہ فرماتے ہیں تفضیلیوں کی قلت و ذلت کی یہ وجہ کہ دونوں طرف سے راندے ہوئے ہیں، یعنی نہ رافضی نے اپنا سمجھتے ہیں
جو بکواس کرنے والے ہیں صحابہ کو، اور نہ اہل سنت نے اپنا سمجھتے ہیں. یہ حوالے گنتے جائیں، یہ سبا سنابل ہے، یہ زیدی سید ہے، یہ کیا فرما رہے ہیں، یہ فارسی ہے میرے ہاتھ میں. فرماتے ہیں کسے کے امیر المومنین علی را خلیفہ نداند او از خوارج است، جو حضرت مولا مرتضیٰ کو خلیفہ برحق نہ مانے وہ خارجی ہے. و کسے کے امیر المومنین ابو بکر و عمر تفضیل کند او از روافض است، اور جو مولا علی کو ابو بکر عمر پر فضیلت دے تو وہ رافضی ہے. یہ الیواقیت الجواہر ہے امام شارانی کی. اس کے اندر آپ کیا فرماتے ہیں، فابو بکر افضل الاولیاء المحمدیین وقالت شیعۃ و کثیر من المعتزلۃ الافضل بعد النبی علی بن ابی طالب. آپ فرماتے ہیں کہ شیعہ اور کثیر معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد افضل حضرت علی ہیں، جبکہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر افضل ہے. تو یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ یہ شیعوں کا اور کثیر معتزلہ کا موقف ہے، اہل سنت کا یہ موقف نہیں ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے تقریباً 8 9 10 حوالے پیش کیے ہیں کہ جنہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو تفضیلی ہے وہ رافضی ہے. اسی طرح یہ شرح فقہ اکبر ہے، اس کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ثم علم ان جمیع روافدی و اکثر المعتزلۃ یفضلون علی علی ابی بکر. جان لو کہ تمام رافضی اور کثیر معتزلہ مولا علی کو ابو بکر صدیق پر افضلیت دیتے. آپ بتائیے، آپ کہہ رہے تھے کہ اسے علم کی عین کی خبر نہیں جو فرق نہیں کرتا. تمام یہ آئمہ دین اعلیٰ لکھ رہے ہیں، آئمہ دین نے تفضیلیہ کو روافض میں شمار کیا ہے. کاش آپ نے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پڑھی ہوتی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ دوسرے نہیں چل رہے ہیں. ایک جگہ فرماتے ہیں یہ تفضیلی رافضیوں کے چھوٹے بھائی ہیں، اور آئمہ دین نے انہیں رافضیوں میں شمار کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ فرق کرو، صرف جو ابو بکر عمر پر تان کرے وہ رافضی ہے. یہ کس نے تعریف کی ہے؟ کسی صحابہ پہ تان کرنے والا بھی رافضی ہے. لیکن یہ رفض نہیں ہے، رفض ہے صحابہ کو چھوڑنا، ان کی توہین کرنا، ان پر اعتراض کرنا، ان کی تنقید کرنا، ان کو کہتے ہیں. اور سنو ایک اور گالیاں دینے والا غالی رافضی ہے، اور جو صرف افضلیت مولا علی کا قائل و شیخین پر وہ بھی رافضی ہے، تفضیلی ہے. اسی طرح کر کے شاہ صاحب نے جو اگلی بات کی ہے، یہ اصل میں شاہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے یہ جملے تقریباً قریشی کے ہیں جو آپ نے استعمال فرمائے ہیں. امام شافعی کا ایک نام یہ لوگ بہت لیتے ہیں، اور جو لوگ بھی اہل سنت کی حدوں سے نکلتے ہیں نا، تو جب انہیں رافضیوں کے انداز پر جب ذکر اہل بیت کرتے ہیں، جس طرح قریشی صاحب کہتے ہیں جی جب نبی پاک انبیاء کے بھی مولا ہیں تو علی بھی انبیاء کے مولا ہیں، اور یہ جملہ رافضیوں کا اہل سنت کا ہے ہی نہیں. اسی طرح علی پہلا نمبر پورا ان کا بیان ہے. تو آج تک کس اہل سنت نے کسی حوالے سے بھی یہ بیان جاری کیا اور اس نے موضوع یہ رکھا کہ علی دا پہلا نمبر؟ اور اسی طرح کر کے رافضیوں سے بڑھ کر انہوں نے حضرت اما عائشہ صدیقہ پر تان کیا حدیث ہو کے والے سے کہ رسول اللہ نے کہا عائشہ وہ دن کیسا ہوگا جس دن ہاؤ کے کتے تم پر بھونکیں گے، جبکہ یہ ایسی کوئی بات نہیں. رافضی بھی اس طرح سے تبرہ نہیں کر سکا اور نہ کسی نے کیا ہے. تو جب ہم ان وجہ سے رافضی کہتے ہیں تو یہ امام شافعی کو استعمال کرتے ہیں غلط. امام شافعی نے کبھی معاذ اللہ یہ کہا ہے کہ نو ڈیمانڈ معاویہ؟ امام شافعی نے زبدۃ التحقیق لکھی ہے افضلیت مولا علی ثابت کرنے کے لیے. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی حضرت ابو سفیان کو پلید کہا ہے؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ. امام شافعی نے کبھی تان کیا عائشہ صدیقہ پہ؟ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضلیت شیخین کے ماننے والے تھے، اور تمام شافعی جو ہے ان کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ لوگ امام شافعی کو غلط استعمال کرتے ہیں. امام شافعی محمد بن امام شافعی کا اس وقت بھی کروڑوں لوگ ان کی فقہ پر عمل کرتے ہیں. بڑا مقام ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، ان کا عمل کرتے ہیں. تو ان نے جب آل بیت کی تعریف کی تو لوگوں نے کہا یہ رافضی ہو گیا. یعنی یہ بیماری آج نہیں پرانی ہے، اور ڈنڈی مارتے ہیں. امام شافعی کو صرف حب اہل بیت کی وجہ سے رافضی نہیں کہا گیا، بلکہ افضلیت شیخین کی وجہ سے ناسبی بھی کہا گیا ہے. کہا یہ لوگ پوری بات بتائیں. یہ لوگ امام شافعی پر بھی الزام لگاتے ہیں کہ ان پر صرف رافضی ہونے کا الزام لگا ہے، جبکہ ان پر ناسبی ہونے کا بھی الزام لگا ہے. اگر لگا ہے تو اگر دیوان امام شافعی میں یہ شعر ہے کہ اگر حب آل محمد کا نام رفض ہے تو ثقلین گواہ ہو جائے میں رافضی ہوں، تو اسی دیوان شافعی میں یہ شعر بھی ہے. امام شافعی فرماتے ہیں مجھے لوگ جب میں علی کی فضیلت بیان کرتا ہوں تو رافضی کہتے ہیں، ابو بکر کی فضیلت بیان کرتا ہوں تو ناسبی کہتے ہیں.
اور اللہ کرے مجھے اسی پہ زندہ رکھے، اسی پہ میں قبر میں چلا جاؤں۔ امام شافعی تو یہ کہتے ہیں، سنیے امام شافعی کا اشعار سنیے اور ایمان کو تازہ کریں۔ آپ فرماتے ہیں چونکہ یہ ہمارے دل کی آواز ہے، میں ترنم کے ساتھ پڑھتا ہوں اور یہ دعوت فکر دیتا ہوں، قوم کو پوری بات بتاؤ، امام شافعی کا غلط استعمال نہ کرو۔ امام شافعی تان کرنے والے نہیں تھے، وہ افضلیت شیخین کریمین کے منکر نہیں تھے، وہ نو ڈیمانڈ معاویہ کا نعرہ لگانے والے نہیں تھے، وہ علیدہ پہلا نمبر موضوع بیان کرنے والے نہیں تھے۔ سنیے امام شافعی کیا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اذا نحن فضلنا علیا فاننا روافد بالتفضیل عند ذوی الجہل۔ جب میں مولانا شیر خدا کی فضیلت بیان کرتا ہوں تو مجھے جاہل رافضی کہتے ہیں۔ وفضل ابی بکر اذا ما ذکرتہ رمیت بنسب عند ذکر للفضل۔ آپ فرماتے ہیں جب میں ابو بکر کی افضلیت بیان کرتا ہوں تو مجھے لوگ ناسبی ہونے کا تانا دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں فلا زلت ذا رفض و نسب کلاہما، میں اسی طرح رافضی بھی رہوں گا، میں ناسبی بھی رہوں گا، میں مولا علی کی فضیلت بھی بیان کرتا رہوں گا، میں ابو بکر کی افضلیت بھی بیان کرتا رہوں گا۔ بحبیہما حتی اوسدا فی الرمل۔ آپ فرماتے ہیں بس میں اسی طریقے پہ چلتا چلتا قبر میں پہنچ جاؤں گا۔ یہ ہے امام شافعی۔ تو میں نے ساری جو گفتگو کی ہے اس میں حسین الدین شاہ صاحب سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ رحم کریں، اہل سنت پہ آپ مسلم امت ہیں تو رحم کریں، آپ انصاف سے کام لیں۔ آپ اگر اہل سنت کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ مولا علی کے مقابلے میں لا رہے ہیں نعوذ باللہ، تو جو لوگ واضح واضح تان کر چکے ہیں صحابہ کرام کی، جو تفضیلی ہیں، آپ انہیں رافضی ماننے کو تیار نہیں ہیں، جبکہ کھل کھل آ کے اعلیٰ حضرت نے لکھا، ائمہ دین نے یہ لکھا ہے۔ تو آپ مہربانی فرمائیں، پھر آپ نے جو امام حسن مجتبیٰ پر بہتان لگایا اور ملوکیت مصطفیٰ کی توہین کی بے ادبی کی، معاذ اللہ ایسی چیز کہا کہ امام حسن کا دامن جو ہے تطہیر وہ ناپاک ہونے لگا تھا، آپ کا داغدار ہونے لگا تھا، تو حضرت معاویہ کا داغدار ہو گیا۔ تو آپ اس کی بھی وضاحت کریں، مفتیان کرام کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں، بالخصوص مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو مسلک اعلیٰ حضرت پہ قیامت تک قائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔